अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहानी की नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ और कहानी का नाम है मेरी तकमील हो तुम। मुसन्निफ़ हैं फरियाल ख़ान। आखिरी किस्त। जिब्रान, क्या रिपोर्ट है? सालार यज़दानी ने बैठते ही अपने बेहद खासुल खास इंटेलिजेंस ऑफिसर दोस्त जिब्रान की जानिब देखते हुए बेसब्री से पूछा, जो काफ़ी अरसे से नहायत खुफिया तरीके से सालार के साथ मिलकर वजाहत यज़दानी और राबिया यज़दानी के कातिलों का सुराग लगाने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ था। यार, मैं गया था ज़ुबैर अहमद की पुरानी फैक्ट्री जहाँ वो काम करता था। सब कुछ बदल गया है वहाँ। इतने साल भी तो बीत चुके हैं। इस दौरान कितने लोग आते जाते रहे हैं, इसका अंदाज़ा तो कर सकता है। अकरम तो शायद 7-8 साल पहले ये जॉब छोड़कर सऊदी अरब चला गया था। ये बात उस फैक्ट्री के गेट कीपर के ज़रिए पता चली, जिसके वालिद उस फैक्ट्री में उस ओहदे पर फाइज थे जिस पर वो आजकल है। इससे ज़्यादा वो अकरम के बारे में कोई मालूमात नहीं दे सका। जिब्रान ने बताया तो उसने बेबसी के अंदाज में अपनी उंगलियां बालों में फंसाई और लब भींच लिए। यार, इतना मायूस होने की क्या बात है? तुझसे वादा किया है ना कि ज़ुबैर अहमद को तख्ता-ए-दार तक पहुँचा कर रहूँगा। दोस्त पर एतबार नहीं तुझे, और वैसे भी ज़ुबैर अहमद और टोनी के बारे में इतने शवाहिद इकट्ठे हो चुके हैं कि अब भी हम चाहें तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। ज़ुबैर अहमद पूरी फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर चला रहा है। बेहद इम्पोर्टेंट फ़ाइल हाथ लग चुकी है मेरे, ये देख। कहते हुए उसने चंद फाइल्स सालार के आगे कर दी। उन फाइल्स में फैक्ट्री का तमाम रिकॉर्ड था, जो इस बात का सबूत था कि फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर चल रही है। सालार जल्दी से कागजात पर झुक गया। खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात उसके चेहरे पर रक्सा थे। खुशी अंग अंग से फूट रही थी। जिब्रान ने बेहद गौर से उसके चेहरे पर फैलने वाली खुशी महसूस की। थैंक यू जिब्रान, थैंक यू सो मच। सालार ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। और हाँ, एक और मज़े की बात। वो क्या? सालार ने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। याद है तुझे टोनी के साथ एक लड़की होती थी, खानम, वही तवाइफ सादी? जिब्रान ने याद दिलाया। हाँ हाँ, वो समझ अब हमारी। जिब्रान ने आंख दबाते हुए राजदाना लहजे में कहा। क्या मतलब? सालार नासमझी से बोला। यार, एक बंदा छोड़ा हुआ था उसके कोठे पर। उसने राहो रस्म बढ़ाए खानम के साथ। एक ही दिन में टोनी के सारे करतूत, सारे राज फाश कर दिए। पैसा बोलता है मेरी जान, और वैसे भी पैसा इन तवाइफ ज़ादियों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। चोरी, जुआ, शराब, क्लब, होटलिंग। ज़ुबैर अहमद को किसी भी लिहाज से पीछे नहीं छोड़ा उसने। ये देख उसके करतूतों की रिपोर्ट। खानम तो खुद उसके खिलाफ गवाह बनने को तैयार है। यार जिब्रान, मैं मान गया हूँ तुझे, तो वाकई यारों का यार निकला। बोल, क्या खिदमत करूँ तेरी? सालार बेहद मसरूर था। वो आसानी से उन पर हाथ डाल सकता था। खिदमत तो तुझे करनी पड़ेगी, बल्कि तू नहीं, कोई और करेगा। जिब्रान हौले से मुस्कुराते हुए बोला। कोई और? मगर कौन? मिशाल। मिशाल के हाथ का खाना खिलाना पड़ेगा तुझे, मगर कहेगा तू खुद। जिब्रान उन दोनों के दरमियान बंधने वाले इस नए बंधन से वाकिफ था, इसलिए पुरशौक लहजे में बोला। यार, मुश्किल हो जाएगा। सालार बालों में हाथ फंसाते हुए बोला। क्यों? वो हैरान हुआ। यार, वो बात ही नहीं करती मुझसे। जब से निकाह हुआ है बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी है। घर के हर फर्द से बोलती है, बस मुझसे बात करना छोड़ दिया है उसने। मुझे लगता है वो इस सब की जिम्मेदार मुझे समझती है। यार, तू ही बता, वकार अंकल की बात मैं कैसे टाल सकता था? फिर भी वो बहुत बदगुमान हो गई है मुझसे। सालार के लहजे में इंतहा की बेबसी थी। तू फिक्र ना कर, ठीक हो जाएगा सब कुछ। इतनी बड़ी तब्दीली अचानक उसकी ज़िंदगी में आई है, सेट होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। जिब्रान ने कंधे पर हाथ रखते हुए दिलासा दिया। मगर याद रख, मैं ट्रीट भूलूंगा नहीं। अब टाइम और दिन तू मुझे बताएगा। जिब्रान ने हंसते हुए कहा तो उसकी हंसी में सालार ने उसका भरपूर साथ दिया। अक्टूबर के अवाखिर में सर्दी की शिद्दत अचानक बढ़ गई, इसलिए अब शाम में ही रात का गुमान होने लगा। शाम 7 बजे के करीब वो घर में दाखिल हुआ। आसमान पर अब भी कहीं कहीं सुरमई बादल छाए हुए थे। वसीओ और इस लान में से गुजर के ड्राइंग रूम में कदम रखा तो बाहर की तरह यहाँ भी मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। तमाम कमरे चेक करने के बाद वो किचन में आया। मिशाल को गुलमीना के साथ किचन में देखकर एक गहरा सांस खारिज किया। रेड कलर के सादा से गर्म सूट पर बादामी हाई नेक स्वेटर और साथ में शानों पर उसके हमरंग गर्म शाल ओढ़े वो गुलमीना की किसी बात पर खिलखिला रही थी। हफ्ते बाद गुलमीना की शादी मुतवक्का थी, इसलिए गुफ्तगू का मौजू भी यही था। सालार ने एक बेहद भरपूर निगाह उसके सिरापे पर डाली और हौले से मुस्कुरा दिया। उन दोनों की सालार की जानिब पुश्त थी, इसलिए वो उसे देख ना सकी। वो दबे कदमों चलता हुआ फ्रीज़र तक आया। दरवाज़ा खोलकर अपनी मतलूबा चीज़ तलाश करने लगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दोनों चौंक कर पलटी। सालार झुकने के से अंदाज में फ्रीज़र में से खाना बाहर निकाल रहा था। सलाम साहब। गुलमीना ने झट से सलाम किया, जबकि मिशाल ने कतरा कर निकलना चाहा, मगर सालार खाना हाथ में लिए इस अंदाज से आगे बढ़ते हुए किचन के बीचों बीच खड़ा हुआ
کہ مشال کے لیے باہر جانے کے سارے راستے معدوم کر دیے۔ اس نے گھبرا کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ صاحب لائیں، یہ کھانا میں گرم کر دوں؟ گل مینا نے ہاتھ سے پلیٹ لینا چاہی مگر سالار نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ بس گل مینا، کھانا میں گرم کر لوں گا، تم ایسا کرو میرا سوٹ استری کر دو۔ ٹھیک ہے صاحب، ہم ابھی کر دے گا سوٹ استری، کہتے ہوئے وہ جھپاک سے غائب ہو گئی۔ گل مینا کے جاتے ہی مشال نے ایک بار پھر کترا کر نکلنا چاہا مگر سالار نے اسے جانے نہ دیا۔ کھانے کی پلیٹ وہ پہلے ہی سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ آپ نے مجھ سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے مشال؟ وہ اس کے خوبصورت سراپے پر نظریں گاڑے پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بس آپ ہٹیں آگے سے۔ سالار کی مسلسل خود پر جمی نظروں سے کنفیوز ہو کر اسے راستے سے ہٹانا چاہا مگر وہ بھی مضبوط فولادی جسم کا مالک تھا، اتنی آسانی سے ہٹانا مشال جیسی نازک کمزور لڑکی کے بس کی بات نہ تھی۔ جب تک آپ مجھے وجہ نہیں بتائیں گی میں نہیں ہٹوں گا سامنے سے۔ وہ ہنوز اسی حالت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بہت ناسمجھ ہے نا آپ، جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے مشال، اگر آپ اپنے اور میرے تعلق کی بات کر رہی ہیں تو بلیو می، وقار انکل نے مجھے بھی اسی دن کہا تھا جس دن آپ سے بات کی تھی۔ آپ خود ہی بتائیں میں کیسے انہیں انکار کرتا؟ آپ کر سکتے تھے انکار، لیکن آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ آپ کو پتہ بھی تھا کہ پاپا آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کرتے، مگر اس کے باوجود آپ نے وہ سب ہونے دیا۔ پوری طرح سے شریک تھے آپ پاپا کے ساتھ۔ آپ نے اچھا نہیں کیا سالار، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد وہ تقریباً روتے ہوئے کچن سے بھاگی۔ بے حد بوجھل دل کے ساتھ وہ سائڈ پر پڑی کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اس میں میرا کیا قصور مشال؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں زبیر؟ تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے آپ کو یہ تجوری کھولے ہوئے۔ کمرے کی حالت الگ خراب کر رکھی ہے۔ ایسی کیا چیز کھو گئی ہے جو دنیا جہان کے ہوش بھلائے بیٹھے ہیں؟ عالیہ نے کوئی تیسری بار قدم رکھا تھا کمرے میں اور تیسری بار ہی زبیر احمد تجوری میں سر دیے نہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جس بات کا پتہ نہیں اس بارے میں مت بولو، میں آگے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ زبیر احمد نے تجوری میں پڑے اس آخری ڈبے کو بھی کھول ڈالا، کاغذات الٹ پلٹ کیے اور بے دردی سے زمین پر پٹک دیے۔ یہاں بھی نہیں تو پھر کہاں گئی آخر؟ سائڈ ٹیبل کو بے دردی سے لحاظ رسید کرتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھے اور سر تھام لیا۔ کیا نہیں مل رہا زبیر جس کے لیے اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ عالیہ نے پاس بیٹھتے ہی ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ایک بار پھر پوچھا۔ ایک بے حد امپورٹنٹ فائل جس میں فیکٹری کا سارا ریکارڈ موجود تھا وہ غائب ہے۔ اگر وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئی تو سمجھو ہم گئے کام سے۔ زبیر احمد تقریباً چلاتے ہوئے بے انتہا غصے سے بولے۔ یہاں کہاں سے آ گئی فائل؟ آپ آفس میں ڈھونڈے نا، لاکرز میں نہیں رکھی تھی آپ نے ساری فائل؟ دیکھ آیا ہوں وہاں بھی، سمجھ نہیں آ رہی کہ فائل گئی کہاں؟ زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا؟ ٹونی کو بلاؤ، ہو سکتا ہے اسے کچھ خبر ہو اس بارے میں۔ زبیر احمد کی پریشانی کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک آخری ٹونی تھا جس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، انہوں نے اس لیے فوراً بلا لیا۔ کیا بات ہے ڈیڈ، آپ نے بلوایا تھا مجھے؟ ٹونی اجلت بھرے انداز میں کمرے میں داخل ہوا، اس کے پیچھے عالیہ بھی تقریباً اسی انداز میں داخل ہوئیں۔ فیکٹری کی بے حد امپورٹنٹ ریکارڈ شدہ فائل غائب ہے ٹونی؟ کیا؟ اس نے حیرت سے منہ کھولا۔ مگر ڈیڈ وہ تو خود آپ نے لاکر میں رکھی تھی، ٹونی نے عالیہ بیگم کی طرح یقین دہانی کروائی۔ وہیں پر ہی تو نہیں ہے ٹونی، سمجھ نہیں آ رہا، لاکرز کی چابیاں میرے پاس ہیں، پھر وہ کیسے غائب ہو گئی؟ مجھے لگتا ہے کوئی ہماری ٹوہ میں لگا ہوا ہے، جاسوسی کر رہا ہے، ہماری اندر ہی اندر کوئی بڑی گیم کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تم اپنے طور پر پتہ کرو، جہاں سے بھی ہو مجھے وہ فائل ہر حال میں چاہیے۔ زبیر احمد کی چھٹی حس کسی بڑے خطرے کا الارم بجا رہی تھی، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تھی ضرور۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، میں کرتا ہوں کچھ، ٹونی نے کہتے ہوئے باہر کی راہ لی۔ آج کل تو وہ خانم کی وجہ سے پریشان تھا، نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے، کسی طور ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ فون پر بات کرنا چاہتا تو وہ بزی ملتا، کوٹھے پر جاتا تو وہاں بھی وہ نہ ملتی۔ اسے لگتا تھا وہ جان بوجھ کر اسے چکر دے رہی ہے، نہ ملنے کے بہانے تراشتی رہتی ہے۔ اس کے لیے لڑکیاں کم نہ تھیں شہر میں، مگر خانم کا رویہ اسے طیش دلا رہا تھا۔ پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا اس پر، اب وہ اسے یوں اگنور کر رہی تھی جیسے ان کے درمیان کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ ٹونی جیسا شخص کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اوپر سے یہ نئی ذمہ داری اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وقار ہمدانی اور سالار یزدانی بیڈ پر آمنے سامنے بے شمار فائلوں کا ڈھیر لگائے ارد گرد سے بے خبر گفتگو میں مصروف تھے۔ سالار یزدانی زبیر احمد کے خلاف اکٹھے کیے گئے شواہد سے انہیں آگاہ کر رہا تھا جب مشال کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی دونوں خاموش ہو گئے۔ سالار نے جلدی سے اپنے سامنے بکھری فائلز اکٹھی کی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر خود سیدھا ہو گیا۔ سالار یزدانی کی اس حرکت پر اس نے بے حد ترچھی نگاہ اس پر ڈالی اور وقار ہمدانی سے مخاطب ہوئی۔ پاپا میں نے مارکیٹ جانا ہے، گل مینا کی شادی کے لیے کپڑے اور گفٹ خریدنے ہیں مجھے۔
سالار کو بالکل نظر انداز کر کے وہ اپنے یہاں آنے کا مقصد بتانے لگی۔ تو بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ بابا ڈرائیور کو تو ابھی آپ نے خود کام سے اسلام آباد بھیجا ہے۔ مشال کو ان سے اس درجہ غائب دماغی کی توقع نہ تھی۔ اوہو، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ پھر پیشانی پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے بولے، پاپا آپ چلیں نا میرے ساتھ، ہم ابھی واپس آ جائیں گے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح ضدی پن سے بولی، بیٹا مجھ میں تو ہمت نہیں کہ تمہارے ساتھ بازاروں میں گھومتا پھروں۔ یہ سالار بیٹھا ہے، اس سے کہو یہ لے جائے گا تمہیں۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں آرام کرنے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ اس وقت وہ دونوں کمرے میں تنہا تھے۔ سالار نے ایک نظر مشال پر ڈالی، بیڈ پر بڑا تکیہ اونچا کیا اور ایک ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے نظریں مشال پر ٹکائے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ مشال نے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ پاپا بھی حد کرتے ہیں، کیا تھا جو چلے جاتے، اب کیا کروں؟ ٹونی، اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمکی۔ بعض اوقات انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، چاہے نقصان خود اپنا ہی کیوں نہ ہو جائے، مگر فائدہ بھی تو حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹونی بھی آج کل سالار کی کمزوری بنا ہوا تھا اور مشال اس کی اس کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی، یہ بھولتے ہوئے کہ یہی کمزوری کتنا بڑا نقصان کرنے لگی تھی اس کا۔ نکاح کے بعد سالار نے بہت واضح الفاظ میں اسے احمد ولا جانے سے روکا تھا۔ اس کے اس رد عمل پر بے پناہ حیرت ہوئی تھی، اسے کس قدر حق جمانے لگا تھا وہ اس پر۔ اسے بے پناہ غصہ آیا سالار کے اس اقدام پر۔ پاپا سے شکایت کی تو انہوں نے بھی سالار کی حمایت کی۔ یہ بات مشال کو مزید تیش دلانے کے لیے کافی تھی۔ ان کی بیٹی کتنی غیر اہم ہو گئی تھی ان کی نظر میں، اسے شدت سے احساس ہوا اس بات کا۔ پھر وہ اکثر احمد ولا جانے لگی، محض سالار یزدانی کو چڑھانے کی خاطر۔ اس کی ہر خواہش ہر جائز بات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی دکھائی۔ احمد ولا سے واپسی پر وہ اپنی اور ٹونی کے درمیان ہونے والی ملاقات اور گفتگو سالار یزدانی کی موجودگی میں جان بوجھ کر شوخ لہجے میں گل مینا کے گوش گزار کرتی۔ محض سالار یزدانی کا غصہ، طیش، حسد اور جذبات کی شدت سے سرخ و سفید چہرہ دیکھنے کی خاطر ایک طمانینت بھرا احساس اسے اپنے وجود میں سرایت کرتا محسوس ہوتا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے موبائل میں فیڈ ٹونی کا نمبر پش کیا اور اسے کان سے لگا لیا۔ ہیلو ٹونی، میں ہوں مشال، بے حد پرجوش انداز میں بولی، جبکہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز سالار یزدانی ٹونی کا نام سن کر سیدھا اٹھ بیٹھا اور بے یقینی سے مشال کو دیکھنے لگا۔ کیسے ہو؟ اپنے کھلے شولڈر کٹ بالوں کو کانوں کے پیچھے کیے تقریباً اسی لہجے میں بولی۔ غصے کی ایک تیز لہر سالار کے پورے وجود میں اترتی چلی گئی، جسم کا سارا خون یکدم چہرے پر آ جمع ہوا۔ میں کیسی ہوں یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، کھلکھلاتے ہوئے جواب دیا گیا۔ یہ انداز اس قدر برا لگا سالار کو کہ جی چاہا ایک تھپڑ لگا کر اس کی ہنسی کو بریک لگا دے۔ اچھا سنو، کوئی کام تو نہیں کر رہے ہو اس وقت؟ فارغ ہونا؟ نہیں ٹونی، بس چھوڑو سب کام وام، پتہ ہے گل مینا کی شادی ہے ہفتے کو، بہت ساری شاپنگ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے فون کرنے کا مقصد بتاتی، اسے سالار نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ بازو سے کھینچ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب موڑا۔ وہ اس کے سینے سے لگتے لگتے بچی، آپ کو منع کیا تھا نا کہ آپ ٹونی اور اس کے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گی، پھر کیوں ملتی ہیں آپ اس سے؟ غصے سے انگلیاں اس کے بازو میں گاڑتے ہوئے شعلہ بار لہجے میں پوچھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بلک اٹھی۔ سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دے اس کے ساتھ۔ اس کے اس شعلہ بار لہجے پر مشال مزید سلگ گئی۔ ایک جھٹکے سے بازو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ درد کی شدت سے آنسو امڑ امڑ کر باہر آنے کو بے چین ہو رہے تھے، مگر ضبط کیے رکھا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ کس نے دیا ہے آپ کو یہ حق؟ سالار سے زیادہ چنگھاڑتا لہجہ مشال ہمدانی کا تھا۔ مذہباً اور قانوناً مجھے یہ حق حاصل ہے مسز سالار یزدانی کہ آپ کو برائی کے راستے پر جانے سے روک سکوں، اور آپ کے والد وقار ہمدانی نکاح کی صورت میں یہ حق دے چکے ہیں مجھے۔ سالار نے دانت پیستے ہوئے تضحیک آمیز لہجے میں اسے اس تلخ حقیقت سے روشناس کروایا۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو، زبردستی کا ویسے بھی کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح نکاح ہی ہوتا ہے مشال ہمدانی، زبردستی کا ہو یا اجازت سے، اس نے باور کروایا۔ میں نے صرف پاپا کے کہنے پر حامی بھری تھی، ورنہ مجھے نہ آپ میں کوئی دلچسپی ہے نہ اس نکاح میں۔ اور ایک بات میری کان کھول کر سن لیں، ٹونی سے ملنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی مجھے۔ کہتے ہوئے وہ رکی نہیں اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ لہجہ اٹل اور انداز باغیانہ تھا۔ مشال کے اسی لہجے اور انداز نے ایک عجیب سا شور اور طوفان برپا کر دیا تھا اس کے اندر۔ اس سے پہلے کہ اس کے بڑھتے قدم اس کی باغیانہ سوچوں کا ساتھ دیتے، سالار نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا بازو اپنی جانب کھینچا اور بے دردی سے بیڈ پر پٹک دیا۔ دونوں بازو کوہنیوں کے سہارے بیڈ پر اس کے گرد ٹکائے وہ اس پر جھکتا چلا گیا، اتنا قریب کہ مشال کے لیے سانس لینا دو بھر ہو گیا۔ جلدی سے رخ پھیر لیا، اس کی ٹھوڑی کو سختی سے ہاتھ کی انگلیوں میں دبوچ کر رخ اپنی جانب موڑا۔ تکلیف سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ ایک بات تم بھی میری کان کھول کر سن لو مشال سالار یزدانی، میں تمہاری اس نادانی کو آج پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کرتا ہوں۔
آج کے بعد اگر تم ٹونی سے ملی یا اس سے بات بھی کرنے کی کوشش کی تو اسی سمیت زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ انتہائی غصے سے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ دھڑام سے بند ہوتے دروازے کی خوفناک آواز سے جہاں کمرے کے در و دیوار لرزے، وہاں مشال ہمدانی بھی پوری جی جان سے کانپ اٹھی۔ سالار کے اتنے قریب ہونے پر بے ترتیب سانسوں کا تسلسل اب بھی برقرار تھا۔ خوف کی شدت سے دل جیسے پسلیاں چیر کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ سالار سے اس درجہ غصے اور ہٹ دھرمی کی توقع نہ تھی اسے۔ اس کی آنکھوں میں اترتی وحشت کی سرخیاں مشال کا خوف بڑھائی چلی جا رہی تھیں، مگر اگلے ہی پل وہ کچھ سوچ کر جھٹ سے اٹھ بیٹھی، ہر طرح کے ڈر خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ میں بھی دیکھتی ہوں سالار یزدانی، تم کیسے روکتے ہو مجھے ٹونی سے ملنے سے۔ تمہاری ضد اور غرور پاش پاش نہ کیا تو مشال نام نہیں میرا۔ اپنے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو جلدی سے رگڑ رگڑ کر صاف کیا، بیڈ سے موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ لائٹ بلو جینس پر گلابی شرٹ، ہاتھ میں کی چین گھماتے مدھم انداز میں ہونٹوں پر کسی خوبصورت گانے کی دھن بجاتا لاپرواہ انداز میں وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، وقار ہمدانی کو سامنے چیئر پر بیٹھا دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا۔ رک کیوں گئے ٹونی، آؤ نا، وقار ہمدانی نے اس کے چہرے کی بدلتی کیفیت بھانپتے ہوئے کہا۔ خود پر قابو پاتا ٹونی تیزی سے اندر آیا، مبادا وہ چہرہ ہی نہ پڑھ لیں۔ ارے انکل، آپ کیوں آ گئے آفس؟ ابھی آپ کی طبیعت کہاں سنبھلی ہے جو آپ نے پھر سے کام کرنا شروع کر دیا ہے؟ ویسے بھی ڈاکٹرز نے سختی سے آپ کو کام کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ چلیں بس گھر اور آرام کریں، میں ہوں نا، سنبھال لوں گا سب۔ وقار ہمدانی کے بالکل سامنے کرسی پر بیٹھتے ہی چہرے پر فکر اور اندیشوں کا بھرپور طوفان لیے وہ کہہ رہا تھا۔ ان کی اچانک واپسی پر غم و غصے کا طوفان الگ سینے میں برپا تھا۔ وقار ہمدانی نے اس کمال ایکٹنگ پر دل ہی دل میں بھرپور داد دی اسے۔ اگر وہ اصل حقیقت سے آگاہ نہ ہوتے تو ٹونی کی باتیں سچ ہی لگتی۔ نہیں ٹونی بیٹا، بہت ہو گیا آرام، اور بہت کر لیے عیش۔ اب مزید نہ آرام کی گنجائش ہے نہ عیش کی، اور ویسے بھی ڈاکٹرز مجھے مکمل طور پر صحت یاب قرار دے چکے ہیں، انہی کی اجازت سے میں اس وقت یہاں ہوں۔ اب آپ ایسا کرو، اپنی سیٹ دوبارہ سنبھال لو، میں آ گیا ہوں نا، اب آپ کا اس آفس میں کوئی کام نہیں، تمام معاملات اب میں خود سنبھال لوں گا۔ بظاہر بے حد حشاش بشاش انداز میں کہے گئے وقار ہمدانی کے حقیقت اور سچائی پر مبنی الفاظ ٹونی کو اندر تک تپا گئے۔ ان کی اچانک واپسی نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ ساری سوچیں، سارے حواس یکدم معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ وقار انکل، اگر آپ کچھ عرصہ مزید ریسٹ کر لیتے تو؟ ٹونی نے انہیں پھر سے گھیرنا چاہا۔ دیکھو ٹونی، میں جانتا ہوں کہ تم، زبیر، عالیہ سب بے حد محبت کرتے ہو مجھ سے اور نہیں چاہتے میں کام کروں، وقار ہمدانی نرم لہجے میں بولے۔ اپنے رویے سے اس پر کچھ آشکار کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جی جی انکل، کیوں نہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم سب آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ آپ مزید کوئی کام کریں۔ ٹونی کو اپنا مقصد پورا ہوتا محسوس ہوا، اس لیے جلدی سے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو ٹونی کہ یہ فیکٹری سالار یزدانی کے والد وجاہت یزدانی اور میری مشترکہ فیکٹری ہے، اس لیے اس کے حصے کی بار ایسوسی ایشن فیکٹری میں نے سالار کے نام کر دی ہے اور اپنا حصہ ٹرسٹ کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وقار ہمدانی کے الفاظ تھے یا بم بلاسٹ، اسے اپنے چاروں طرف دھماکوں کی آواز سنائی دینے لگی، جس نے اس کے سوچنے سمجھنے یہاں تک کہ قوت گویائی کو بھی سلب کر کے رکھ دیا۔ الفاظ ہتھوڑے کی طرح سماعتوں پر برسے تھے، جس کے باعث کچھ پل تو اسے یہ حقیقت قبول کرنے میں لگے اور پھر وہ بولا تو صرف یہی، کیا کہہ رہے ہیں انکل؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں بیٹا جی، آئے دن کی بیماری سے میں فیکٹری کو صحیح وقت نہیں دے پایا، اس لیے بیٹا میں نے بھی یہی مناسب سمجھا، لیکن تم کیوں اتنا حیران ہو رہے ہو؟ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں انکل، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ اتنی جلدی فیکٹری اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ساری گیم، سارا کھیل ختم کر کے رکھ دیا اس وقار ہمدانی نے۔ پاپا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا، بے حد تلخ انداز میں سوچتا رہا۔ ماڈل ٹاؤن میں واقع چھوٹی سی کالونی ناصر آباد زیر تعمیر تقریباً ایک جیسے مکانات میں سے ایڈوکیٹ کامران کا گھر تلاش کرنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد وہ اب ان کے گھر کے باہر موجود تھے۔ سالار نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی چھاپ کے ساتھ دروازے کے پار ایک نسوانی آواز ابھری۔ کون؟ ایڈوکیٹ کامران صاحب کا گھر یہی ہے؟ سالار نے پوچھا۔ جی یہی ہے، مگر آپ کون؟ میں اے ایس پی سالار یزدانی ہوں، آپ پلیز کامران صاحب کو بتا دیں، مجھے بہت ضروری ملنا ہے ان سے، سالار نے تعارف کرواتے ہوئے آنے کا مقصد بیان کیا۔ بابا کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں، آپ پھر کسی وقت آ جائیے گا۔ لڑکی کے لہجے میں در آنے والی لڑکھڑاہٹ سالار اور جبران دونوں نے محسوس کی۔ دیکھیے محترمہ، اب کہ جبران تیزی سے آگے بڑھا، مبادا وہ واپس ہی نہ لوٹ جائے، ہمیں بہت ضروری ملنا ہے ان سے، ہم ان کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، پلیز اگر آپ ان سے جا کر کہہ دیں تو بے حد مشکور ہوں گے آپ کے۔ جبران کے نرم اور التجا آمیز انداز میں کہنے پر وہ واپس مڑ گئی اور بغیر کچھ کہے ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔
دونوں نے جلدی سے قدم اندر رکھا اور لڑکی کی رہنمائی میں ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئے، جہاں چارپائی پر ایک بوڑھا کمزور لاغر شخص چادر گھٹنوں تک پھیلائے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ شاید وہی ایڈوکیٹ کامران تھا، اس قدر بڑھاپے میں بھی چہرہ ذہانت کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ وہ لڑکی شاید اس کی بیٹی تھی۔ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود اس شخص کے سرہانے انہیں پکارنے لگی۔ ان کی آنکھیں کھولنے پر سہارے سے بٹھایا اور خود بھی پاس بیٹھ گئی۔ بابا یہ آپ سے ملنے آئے ہیں، لڑکی نے ان دونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا تو وہ بغور انہیں دیکھنے لگے جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کون ہو بیٹا اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ انہوں نے نکاہت سے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ میرا نام ASP سالار یزدانی ہے، وجاہت یزدانی کا بیٹا۔ سالار نے تعارف کروایا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ کون وجاہت یزدانی؟ وہی وجاہت یزدانی جس کو آج سے 14 سال پہلے زبیر احمد نے دولت کے لالچ میں محض فیکٹری حاصل کرنے کے لیے فائرنگ کر کے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسی وجاہت یزدانی کا بیٹا ہوں میں، جس کے بہت اچھے وکیل اور دوست تھے آپ۔ سالار نے انہیں باور کروایا تو گزرے واقعات کا ایک ایک منظر انہیں اپنی آنکھوں میں رقص کرتا محسوس ہوا۔ وجاہت یزدانی کا بیٹا تمام تر حقیقتوں سمیت ان کے سامنے موجود تھا۔ انہیں یقین کرنے میں کچھ پل لگے۔ کامران انکل، مجھے اس وقت آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ میرے پاس صرف آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جو زبیر احمد کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھ تھامے سالار التجا آمیز انداز میں بولا۔ زبیر احمد کے نام پر سالار یزدانی کے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ایڈوکیٹ کامران کے کمزور ہاتھ کانپے۔ نہیں نہیں بیٹا، زبیر احمد کے خلاف میں گواہی نہیں دے سکتا۔ تم نہیں جانتے وہ کتنا خطرناک ہے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، اسے میں عزت سے اپنے گھر کا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم نہیں جانتے اس شخص کو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم لوگ جاؤ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ خوف سے کانپتی آواز میں انہوں نے خود سے پاس بیٹھی بیٹی کو ایسے بازوؤں میں بھر کر سینے میں چھپا لیا جیسے زبیر احمد واقعی میں ان کی بیٹی کی عزت تار تار کرنے چلا ہو۔ جبران نے آگے بڑھ کر انہیں کاندھے سے تھام لیا اور حوصلہ دیتے ہوئے بولا، دیکھیے انکل، ہم قانون کے محافظ ہیں، عزتوں کی پاسداری کرنا جانتے ہیں۔ زبیر احمد کے خلاف بے شمار شواہد اب بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس پر وجاہت انکل اور رابعہ آنٹی کے قتل کیس میں ثبوت اور گواہوں سمیت ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، اور آپ ہی وہ واحد گواہ ہیں جو زبیر احمد کو پکڑوانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور زبیر احمد کی طرف سے تمام خدشات دل سے نکال دیں۔ آپ یا آپ کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا دوں گا اسے میں۔ جبران نے انہیں بھرپور یقین دلایا تو آہستہ آہستہ ان کا خوف بھی کم ہونے لگا۔ آہستگی سے بیٹی کو علیحدہ کیا اور پھر ہر طرح کے خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بولے، میں زبیر احمد کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی بہت سے حساب بے باک کرنے ہیں مجھے، اپنی اذیتوں اور کربناک زندگی کا حساب لینا ہے اس سے۔ میں دوں گا گواہی، ضرور دوں گا۔ ان کا مضبوط اٹل لہجہ پل بھر میں دونوں کو حیران کر گیا، مگر اگلے پل دونوں نے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ زبیر احمد، عالیہ اور ٹونی ڈرائنگ روم میں پڑے پڑے سے صوفے پر شاک کسی کیفیت میں بے حس و حرکت وجود لیے بیٹھے تھے۔ فیکٹری ہاتھ سے نکل جانے کا اتنا صدمہ نہیں ہوا تھا جتنا مشال اور سالار کے نکاح کی خبر سن کر ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ کچھ دیر پہلے زبیر اور عالیہ بیگم ٹونی اور مشال کی بات پکی کرنے ہمدانی ہاؤس پہنچے، جہاں وقار ہمدانی نے انہیں مشال اور سالار کے درمیان بندھنے والے بندھن کا بتایا۔ زبیر احمد اور عالیہ کو لگا جیسے کمرے کی چھت دھڑام سے ان کے اوپر آن گری ہو۔ اتنی جلد بازی الٹ جائے گی، کھیل سارا ختم ہو جائے گا، گھر آئی دولت ایسے ہاتھ سے نکل جائے گی، انہیں اندازہ نہ تھا۔ اس وقت سے اب تک وہ تینوں مکمل طور پر شاک کی کیفیت میں تھی۔ اس کیفیت کو سب سے پہلے ٹونی نے توڑا۔ یہ سب سالار یزدانی کی وجہ سے ہوا ہے ڈیڈ، اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہم یوں سب کچھ گنوا کر نہ بیٹھے ہوتے۔ اسے تو میں وہ مزہ چکھاؤں گا کہ سدا یاد رکھے گا۔ ہمدانی ہاؤس سے ملحقہ چھوٹا سا سرونٹ کوارٹر روشنی اور کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ آج گل مینا کی مہندی تھی۔ پورا ہمدانی ہاؤس اس وقت مہندی میں شریک تھا۔ اورنج کلر کے چوڑی دار پاجامے میں خوبصورتی کا مکمل شاہکار بنی وہ گل مینا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ مشال نے بیگ سے موبائل نکالا، نمبر دیکھا اور کان سے لگا لیا۔ مشال، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں اس وقت تمہارے گھر پر ہوں، 5 منٹ میں پہنچو۔ جواب سننے کی زحمت گوارا کیے بغیر فون بند کر دیا گیا۔ ایسا بھی کیا ضروری کام پڑ گیا ٹونی کو؟ جانتا بھی ہے آج گلمینا کی مہندی ہے، پھر بھی؟ گلمینا کو بتا کر رحمان بابا سے گھر کی چابیاں لی اور گیٹ کی طرف چل دی۔ لان عبور کر کے وہ داری میں آئی، ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، اندر مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ٹونی کو لائٹس تو آن کرنی چاہیے تھی، آگے بڑھ کر جلدی سے لائٹس آن کی۔ ٹونی! اس کی آواز سناٹے میں گونجی۔ وہ 3 بار پکارنے پر بھی کوئی جواب نہ پایا تو سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں عبور کرتے اچانک ایک خیال ذہن میں کوندا، چابیاں تو رحمان بابا کے پاس تھیں، پھر ٹونی کیسے اندر آیا؟ یہ خیال عجیب سے وسوسے اور وہم پیدا کر رہا تھا دماغ میں۔ ایک انجانے خوف کا احساس اپنے ارد گرد سرایت کرتا محسوس ہوا۔
इसी अनजाने खौफ के सहारे जब कमरे के पास पहुंचकर दरवाजे की नाप घुमाई तो अचानक पीछे किसी ने मुंह पर सख्ती से हाथ रखा और पूरी कुव्वत से अंदर की जानिब धकेलता चला गया। गुलमीना मिशाल कहाँ है? सालार कोई तीसरी चौथी बार पूरे सर्वेंट क्वार्टर का चक्कर लगाने के बाद अब गुलमीना के सर पर खड़ा मिशाल के बारे में पूछ रहा था। मिशाल बीबी तो घर गई हैं, कोई फ़ोन आया था उनका, गुलमीना ने बताया। घर क्यों गई हैं? किसका फ़ोन था? तशवीश से पूछा। पता नहीं, शायद टोनी साहब का था, कह रही थी आधे घंटे तक आ जाएंगी। टोनी के नाम पर वो यकदम अलर्ट हो गया, गुस्से से दोनों मुट्ठियां भींची। वजीह चेहरे पर यकदम करख्तगी छा गई, नकूश तन गए और सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सर्वेंट क्वार्टर के गेट की जानिब तेजी से भागता चला गया। मेन गेट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते ही उसने दाएं बाएं देखा, फिर तेजी से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मगर बाहर की तरह यहाँ पर भी मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा था। इससे पहले कि वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आता, मिशाल की खौफ से चीखती आवाज़ ने उसके कदम वहीं रोक दिए। टोनी, मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे करीब मत आना। सीढ़ियों से बाहर खड़ा सालार इस आवाज़ पर शशदा रह गया, मगर अगले पल वो तेज़ी से मिशाल के कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाजे की नाप घुमाई, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। टोनी, दरवाज़ा खोलो। इश्तियाल की एक लहर पूरे वजूद में कूद आई। बहुत कर लिया तमाशा तुम लोगों ने और बहुत खेल लिया खेल। अब जो तमाशा मैं बनवाऊंगा तुम्हारी बीवी का, सालार यज़दानी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। उसकी खबासत से चूर आवाज़ और बेबाकाना लहजा बाहर खड़े सालार यज़दानी को अंदर तक तपा गया, जबकि सालार की आवाज़ पर मिशाल उसे परे धकेलती तेज़ी से उसे पुकारती दरवाजे तक आई, मगर टोनी ने उसे रास्ते में उचक लिया। टोनी, मिशाल को हाथ मत लगाना वरना। गुस्से से हैंडल को तेज़ी से अंदर की जानिब धकेलते हुए वो चिंघाड़ा। मिशाल के रोने और चीखने की आवाज़ें खामोशी और सन्नाटे में पूरे हमदानी हाउस में गूंजती महसूस हो रही थीं, और बाहर खड़ा सालार बेबसी से दरवाजे को ठोकरों पर ठोकरें मार रहा था। किसी ख्याल के तहत वो तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। जिब्रान का नंबर मिलाया, उसे सूरत हाल से आगाह करने के बाद अब वो किचन में कोई मतलूबा चीज़ तलाश करने लगा। अचानक स्पून स्टैंड में पड़े छोटे से चाकू पर उसकी नज़र पड़ी। जल्दी से उसे उठाया और तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब भागा, लेकिन उससे पहले कि वो सीढ़ियाँ अबूर करके कमरे तक आता, एक धमाके से दरवाज़ा खुला। डरी सहमी मिशाल हमदानी भागती हुई दुपट्टे से बेनियाज पसीने में शराबू रोते हुए सालार यज़दानी से बुरी तरह से टकरा गई। उसने गिरने से पहले उसे थामकर अपने मजबूत हिसार में ले लिया। मिशाल की हालत उसके हवास मुअत्तल कर रही थी। आंखों में वहशत की सुर्खियां दर आईं, जो सालार यज़दानी जैसे खूबरू शख्स की शख्सियत को बहुत वहशत ज़दा बना रही थी। इससे पहले कि वो ऊपर जाकर उसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाता, टोनी की आवाज़ पर चौंका, जो सीढ़ियों के बीचों बीच उस पर पिस्तौल ताने खड़ा था। मिशाल को मेरे हवाले कर दो सालार, वरना भून कर रख दूंगा। रख दो भून कर, मैं भी देखूं कितनी हिम्मत में है तुम में। तुम जैसे इंसान से यही तवक्का रखी जा सकती है। मिशाल को खुद से आहिस्तगी से अलहदा करते हुए खूंखार लहजे में वो बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, उसके बाद मैं गोली चला दूंगा। उसने फिर वार्निंग दी। चलाओ। उसके कहने की देर थी। तड़तड़ करती 3-4 गोलियां सालार के सीने में पेवस्त हो गईं। खून में नहाया सालार सीने पर हाथ रखे ज़मीन पर गिरता चला गया। मिशाल चीखती हुई उसके बेजान होते वजूद से लिपट गई। टोनी ने चीखती चिल्लाती मिशाल हमदानी को एक बार फिर बाजू से पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए बाहर की जानिब पेशकदमी की। इससे पहले कि वो लान अबूर करके गेट की तरफ बढ़ता, सायरन की आवाज़ ने उसके हाथों के तोते उड़ा दिए। मिशाल हमदानी को वहीं फेंका और आसपास मुस्तरिब अंदाज में फरार का रास्ता तलाश करने लगा। रात के अंधेरे में फुर्ती से अमरूद के दरख्त पर चढ़कर हमदानी हाउस की ऊंची बुलंदोबाला दीवार फलांग कर फरार होने की कोशिश जिब्रान की उकाबी निगाहों ने नाकाम बना दी। जिब्रान की एक गोली ने उसे पल भर में ढेर कर दिया। बस टोनी, तुम्हारा खेल ख़त्म, ले जाओ इसे। अपने सिपाहियों को हिदायत देता वो अब मिशाल की तरफ आया, मगर वो होश में कब थी। साथियों के साथ मिलकर उसे गाड़ी में डाला और एक बार फिर से अंदर की जानिब दौड़ लगा दी, मगर अंदर का मंजर देखकर आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। मैं उदास रस्ता हूँ शाम का, मुझे आहटों की तलाश है। ये सितारे सब हैं बुझे बुझे, मुझे जुगनुओं की तलाश है। वो जो एक दरिया था आग का, बस रास्तों से गुजर गया। मुझे कब से रेत के शहर में नई बारिशों की तलाश है। आज उसे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि मर्द क्या है, उसकी फितरत में छुपी सरश्त क्या है, उसका असल रूप तन्हाई में क्या है, उसकी शैतानी फितरत तन्हाई में कितना बड़ा तूफ़ान लेकर आती है। उसे अब अंदाज़ा हुआ था। औरत की इज्जत तो नाजुक आबगीने की तरह होती है, जो ज़रा सी ठेस लगने पर टूट फूट जाती है। टोनी के रवैये ने उसे बुरी तरह से ठेस पहुंचाई थी, मगर सालार यज़दानी ने अब की बार भी उसे ठेस लगने से पहले ही बचा लिया था। टोनी जैसे दरिंदा सिर्फ इंसान से इज्जत तो बचा आई थी, लेकिन सालार की नज़रों में अपनी पाकीज़गी का भरम कायम न रख सकी। पापा ने ठीक ही कहा था, ये दुनिया वहशी दरिंदों और भेड़ियों से भरी पड़ी है, मगर यहाँ तो सगे रिश्तों ने उसके एतमाद की धज्जियाँ उड़ाई थीं।
کتنا منع کیا تھا سالار نے اسے ٹونی کو ملنے سے، مگر وہ اپنی انا کے چکر میں اس کے غرور کو پاش پاش کرنے چلی تھی۔ آج اس کا سارا غرور، ساری انا کسی بڑے طوفان کی زد میں دب کر رہ گئے۔ سچائی ایک بھیانک خواب کی طرح اس کے سامنے آئی تو وہ شرمندگی کے گہرے غبار میں لپٹتی چلی گئی۔ مشال بیٹا، اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مہندی کلر کے سادے سے سوٹ پر اس کے ہم رنگ شال کو اپنے گرد لپیٹے سوچوں میں غرق وقار ہمدانی کی آواز پر وہ چونکی۔ جھکی نگاہیں اٹھا کر وقار ہمدانی کو دیکھا جو لان میں پڑی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ نیند نہیں آ رہی پاپا؟ آنکھوں میں نمی یکدم تیرنے لگی جسے چھپانے کی کوشش میں سر جھکا لیا۔ مسلسل اشک بہانے سے آنکھیں حد درجہ سرخ ہو رہی تھیں۔ اندرونی اضطراب کا عکس چہرے پر پڑ رہا تھا۔ وقار ہمدانی بے خبر نہیں تھے بیٹی سے۔ ان چند دنوں میں ہی وہ بدلی بدلی سی نظر آ رہی تھی۔ شرمندگی، ندامت، اضطراب، احساس جرم، کچھ نظر نہیں آیا انہیں مشال کے رویے میں۔ اپنی بیٹی کو اس حالت میں چھوڑ کر وہ کیسے پرسکون نیند سو سکتے تھے؟ سونے کی کوشش کیا کرو مشال، وہ بے حد دکھ سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ پاپا مجھے لگتا ہے شاید میں ساری زندگی نہ سو پاؤں، اس نے دکھ سے سوچا۔ پاپا آپ نے اپنی بیٹی کو معاف تو کر دیا ہے نا؟ لہجے میں اس قدر نمی، بے چارگی اور دکھ تھا کہ وقار ہمدانی ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھے اور مشال کا سر سینے سے لگا کر خود بھی بے اختیار رونے لگے۔ جذبات کا طوفان تھما تو اس کا سر آہستگی سے خود سے الگ کیا۔ آنسو پونچھے اور اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولے، بیٹا معافی اس سے مانگو جس کی گناہ گار ہو، مجھے امید ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کہتے ہوئے وہ رکے نہیں اور تیزی سے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ اوئے جگر کیا حال ہے؟ بیڈ پر نیم دراز کمبل ٹانگوں پر پھیلائے وہ کوئی کتاب پڑھنے میں مشغول تھا جب جبران ہلکی سی دستک کے ساتھ اندر داخل ہوا اور خوش دلی سے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں اب، کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ نکاہت سے بولا، ساتھ ہی ساتھ کمبل سمیٹ کر اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنا دی۔ یار واقعی میں اللہ کا بے حد کرم ہے، جس نے تیری زندگی بچائی وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ بے شک اس کی ذات معجزات والی ہے، جو معجزہ کرتے دیر نہیں کرتی، ورنہ ٹونی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی تمہیں مارنے میں۔ اور خود دیکھ برائی کرنے والوں کے ساتھ کیسا انجام کیا اس نے۔ دولت کے لالچ میں زبیر احمد اندھا ہو گیا کہ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے اکلوتے سپوت کو بھی کھو بیٹھا، اور اس کے باوجود اس کے ہاتھ خالی کے خالی رہ گئے۔ ٹونی کی موت نے سارے حواس کھو دیے اس کے۔ بیچارہ پاگلوں کی طرح ٹونی کو آوازیں دیتا پھرتا ہے۔ یہی انجام ہوتا ہے دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والوں کا۔ ہاں یار ٹھیک کہہ رہا ہے تو۔ بے شک اس رب رحیم کی ذات ہی سب سے بڑی منصف ہے۔ سزا اور جزا کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، وہ چاہے تو خطا کرنے والوں کو دنیا میں ہی سزا کا حقدار ٹھہرا سکتا ہے، جیسے زبیر احمد اور ٹونی کے ساتھ ہوا۔ دنیا میں ہی انہیں ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ سالار نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا ان سب کو چھوڑ، انہوں نے تو جو کیا اس کی سزا مل گئی انہیں، تو یہ بتا دوبارہ جوائن کب کر رہا ہے؟ یار بہت مس کر رہے ہیں سب تجھے۔ بس سوچ رہا ہوں 1-2 دن تک جوائن کر لوں، یار تھک گیا ہوں مسلسل بیڈ ریسٹ کرتے کرتے۔ ایک بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے دونوں بازو بیڈ کی پشت سے ٹکا کر سر ان پر رکھتے ہوئے بولا۔ بوریت، اکتاہٹ، بیزاریت چہرے سے عیاں تھی۔ واپس آ جا تو اچھی بات ہے، ورنہ سارا سٹاف جس طرح تجھے مس کر رہا ہے اس سے تو مجھے لگتا ہے کسی دن وہ دن دہاڑے تجھے گاڑی میں ڈال کر تیری سیٹ پر بٹھا کر ہی دم لیں گے۔ جبران نے اسے دھمکایا تو سالار کا بھرپور کہکہا کمرے میں گونجا۔ اسی دوران رحمان بابا چائے لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ جبران کو سلام کرتے ہوئے ٹرے میز پر رکھی اور چائے بنانے لگے۔ خوش کر دیا رحمان بابا، اتنی سردی میں شدید طلب ہو رہی تھی چائے کی۔ دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر سردی کی شدت کم کرتے ہوئے وہ بولا۔ رحمان بابا نے چائے اس کی جانب بڑھائی۔ جبران نے جلدی سے تھام لی، دوسرا کپ سالار کو پکڑایا۔ واہ رحمان بابا کیا زبردست چائے بنائی ہے، دل خوش کر دیا۔ جبران چائے کا سپ لیتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ میں نے کہاں بنائی ہے بیٹا، یہ تو مشال بٹیا بناتی رہی ہیں، ذرا سا بخار تھا مگر وہ تو کوئی کام کرنے نہیں دے رہی مجھے، پاپا نے بتایا تو سپ لیتے سالار کو یوں لگا جیسے کوئی کڑوی چیز اس کے حلق سے نیچے اتری ہو۔ غصے سے پیالی سائڈ ٹیبل پر پٹکی۔ جبران نے بے حد غور سے اس کی بدلتی کیفیت نوٹ کی۔ کیا ہوا بیٹا؟ بابا نے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، آپ چائے لے جائیں، میرا جی نہیں چاہ رہا، اپنی کیفیت پر کافی حد تک قابو پاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ رحمان بابا نے پیالی اٹھا کر ٹرے میں رکھی اور باہر نکل گئے۔ یہ تجھے کیا ہو گیا اچانک؟ بابا کے جاتے ہی جبران نے اس کے سرد مہر چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، آہستگی سے کہتے ہوئے ٹیبل پر سے کتاب اٹھائی اور صفحے الٹنے لگا۔ رائٹنگ ٹیبل پر جھکا وہ مسلسل 1 گھنٹے سے فائلیں سامنے پھیلائے کام میں مصروف تھا جب ہلکی سی آہٹ کے ساتھ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک اشتعال آمیز لہر پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ بے دردی سے چیئر کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ میں پکڑا پوائنٹر میز پر پٹکا اور غصے سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ وہ چنگھاڑا۔
کمرے کے بیچوں بیچ بلیک شال اپنے گرد لپیٹے مشال یزدانی اس کی چنگھاڑ پر جی جان سے لرز گئی۔ سالار نے بے بسی سے ایک نظر اس کے کانپتے وجود پر ڈالی اور رخ پھیر لیا۔ آئی ایم سوری سالار، مشال نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ بس کر دے مشال بی بی، یہ ڈھونگ کسی اور کے سامنے کریے گا۔ میں اب آپ کے آنسوؤں سے پگھلنے والا نہیں۔ آپ نے جو میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ آپ کے رویے سے کتنا ٹوٹ گیا ہوں میں اندر سے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے چلی جائیں یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں سننی ہے آپ کی۔ میں تو صرف اس کی بات سننے گئی تھی سالار، مجھے کیا پتا تھا کہ سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ کیوں بھول گئی تھی اس کی نوازشات؟ وہ پوری قوت سے دہاڑا۔ اس طرح آپ کی سرخیاں آنکھوں اور چہرے پر عیاں ہونے لگیں۔ جذبات کا ایک زبردست طوفان وجود میں ہچکولے کھانے لگا جیسے ساری دنیا تہس نہس کر ڈالے گا، اور اس لمحے مشال ہمدانی شرمندگی کے طوفان میں گرتی چلی گئی۔ سالار کے ان چند لفظوں نے اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا۔ ساری سوچیں، خیالات، جذبات منجمد ہو کر رہ گئے۔ اس شخص کی نظروں میں وہ سرخرو ہی کب تھی؟ سالار کی اس بات نے اسے سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ بلیک پینٹ پر ریڈ بارڈر والی ہائی نیک سویٹر پہنے دونوں ہتھیلیاں رگڑتا وہ کچن میں داخل ہوا۔ ناشتے کی ٹیبل پر مشال کو بیٹھا دیکھ کر غصے سے تیوری چڑھائی اور بابا کی طرف بڑھا جو ناشتے میں حلوہ پوری بنانے میں مصروف تھے۔ بابا، میں اپنے کمرے میں ہوں، میرا ناشتہ وہیں پہنچا دیں پلیز، ذرا جلدی، میں پہلے ہی لیٹ ہو رہا ہوں۔ رحمان بابا کو ہدایت دیتا وہ تیزی سے مڑا، اس پر ایک ترچھی نگاہ ڈالی اور کچن سے باہر آ گیا۔ سالار کے جاتے ہی اس نے روکا ہوا سانس باہر کھینچا۔ ناشتے سے ہاتھ تو وہ کب کا کھینچ چکی تھی۔ سالار کے رویے سے آنکھیں بے اختیار برس پڑتی تھیں۔ آج کل تو ویسے ہی اسے بات پہ بات رونا آ رہا تھا، آنسو جیسے ہر پل باہر آنے کو بےتاب رہتے۔ رحمان بابا کی نظریں اس پر پڑی تو قریب چلے آئے اور آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اسے کیوں لگ رہا تھا جیسے کچھ تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر اس شام وہ گھر لوٹا تو اکیلا نہیں تھا۔ ایک الٹرا ماڈرن لڑکی بلو جینز میں وائٹ شرٹ پہنے، تراشیدہ بال، پینسل ہیل اور ہاتھ میں کی چین گھماتی سالار کے ساتھ کسی بات پر کہکہا لگاتی گاڑی سے اتری اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی لان میں داخل ہوئی جہاں مشال اور وقار ہمدانی شام کی چائے پینے میں مشغول تھے۔ مشال نے جلدی سے آخری گھونٹ بھرا اور کپ میز پر رکھ دیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ان کے بے حد قریب پہنچ گئے۔ انکل، یہ سارا ہے، جبران کی کزن، حال ہی میں پڑھائی کمپلیٹ کر کے انگلینڈ سے واپس آئی ہے، اور سارا یہ ہے وقار انکل جن کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ سالار نے تعارف کروایا تو وہ جھکنے سے کیسے انداز میں آگے بڑھی۔ وقار ہمدانی نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ سالار، جبران اور سارا کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ جبران کے ریفرنس سے ان کے درمیان بھی بے تکلفی کا عنصر موجود تھا۔ جبران اور سارا کی منگنی بچپن سے طے تھی، اب جبکہ سارا اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر چکی تھی اس لیے دونوں کی شادی متوقع تھی۔ انکل، آپ واقعی میں بہت سویٹ ہیں۔ جبران اور سالار سے آپ کی اتنی باتیں سنی ہیں کہ مجھے تجسس ہو گیا آپ کو دیکھنے کا۔ آپ واقعی میں بہت ڈیشنگ ہیں انکل۔ سارا نے کھلے دل سے ان کی تعریف کی تو وہ مسکرا دیے۔ یہ تو ان بچوں کی محبت ہے۔ آپ لوگ ایسا کرو بیٹے کہ باتیں کرو، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے ہی سالار بھی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سارا سے مخاطب ہوا، چلو سارا کمرے میں چلتے ہیں، وہیں باتیں کریں گے، بہت گھٹن ہے یہاں۔ کہاں گھٹن ہے؟ اچھا خاصا تو موسم ہے، میرے خیال میں یہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسے سالار کی گھٹن والی بات بے حد عجیب لگی۔ سردی کی شدت اگرچہ زیادہ تھی مگر حبس گھٹن ہرگز نہ تھی۔ تم نے چلنا ہے یا نہیں؟ انداز دھمکانے والا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے چلتی ہوں، مگر ان کا تعارف تو کروا دو سالار۔ سارا نے بے حد گمسم، چپ چپ، اداس اور الگ تھلگ بیٹھی مشال ہمدانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جسے سالار مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ یہ اپنا تعارف خود کروا سکتی ہیں۔ سالار کے چبھتے لہجے کو سارا نے بھی محسوس کیا۔ ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی جو خود کو سمیٹنے کی جستجو میں ہے۔ لہجے میں نہ جانے کیسی بے بسی، دکھ، اضطراب تھا کہ سارا کے ساتھ ساتھ اندر کو جاتا سالار یزدانی بھی ایک پل کو وہیں ٹھہر گیا۔ سارا نے اپنی زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا تعارف سنا ہو، اس لیے تو ایک پل کو وہ بھی وہیں ٹھٹک گئی، مگر پھر خود ہی اس سے گویا ہوئی۔ آپ وقار انکل کی بیٹی ہیں؟ مشال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نائس ٹو میٹ یو، اس نے ہاتھ آگے بڑھائے جسے مشال نے تھام لیا۔ اب چلو ابھی کیا یہیں وقت گزارنے کا ارادہ ہے؟ سالار وہیں سے چلایا۔ آ رہی ہوں بھائی، ایک تو یہ بھی نہ، اب ملاقات رہے گی آپ سے اگر اس سالار کے بچے نے چھوڑ دیا تو۔ جلدی سے کہتی ہوئی سالار کے پیچھے ہو لی۔ مشال کو نہ جانے کیوں اس کے جاتے ہی عجیب سی رقابت کا احساس ہونے لگا۔ اس سے حالانکہ بائی نیچر بری نہیں لگی تھی، مگر نہ جانے کیوں سالار کے ساتھ اسے دیکھ کر حسد کے جذبات جنم لینے لگے تھے۔ اچھے خاصے موسم میں بھی دم گھٹنے لگا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ رتابہ کی شادی چھوٹی عید کے فوراً بعد متوقع تھی، اس لیے تہمینہ نے وقار ہمدانی کو کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد بلوا لیا کہ رمضان کی آمد سے پہلے بھائی کی موجودگی میں چند ضروری فرائض سے ہر حال میں بری الذمہ ہونا چاہتی تھیں۔
انہوں نے تو مشال کو بھی آنے کا کہا، مگر وقار ہمدانی کچھ سوچ کر اسے ساتھ نہ لائے اور مشال کو بھی دانستہ اس بات سے بے خبر رکھا۔ آج ان کو گئے تیسرا روز تھا۔ مشال کا بوریت سے برا حال تھا، سالار سے تو ویسے ہی اس کی بات چیت بند تھی۔ گلمینا کو شادی کے باعث 1 مہینے کی چھٹی خود دے رکھی تھی۔ لے دے کے رحمان بابا رہ گئے تو ان سے کتنی دیر جی بہلا سکتی تھی۔ اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے اچانک ایک خیال ذہن میں کوندا۔ بستر سے اٹھی، سختہ سے گرم سوٹ پر سویٹر پہنا، ہلکی سی چپل پیروں میں پہنی، بالوں کو کس کر جوڑے کی شکل دی، ڈسٹنگ کے لیے کپڑا اٹھایا اور پورے گھر کی صفائی کا سوچتے ہوئے سالار کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اپنا کمرہ تو وہ تقریباً روز ہی صاف کرتی، پاپا کا کمرہ لاک تھا، اس لیے سب سے پہلے اس کے کمرے کی جانب پیش قدمی کی۔ سب سے پہلے بکھری ہوئی چیزیں سمیٹی، بکس اٹھا کر ریک میں رکھی، بیڈ کی چادر جھاڑ کر پھر سے بچھائی، الماری میں لگے کپڑوں کی ترتیب درست کی، گندے کپڑے مشین میں ڈالے۔ پورا کمرہ چمکانے کے بعد اب وہ دروازے کے پاس کھڑی اپنی کارکردگی کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک طمانینت اور سکون بھرا احساس سر سے پاؤں تک وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ سالار کے کمرے کی صفائی کر کے ایک بے حد انوکھی خوشی کا احساس ہوا تھا اسے، جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی تھی اور شاید کرنا بھی نہیں چاہتی۔ انگ انگ سے خوشی کیسے پھوٹتی ہے اسے اب اندازہ ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے مشال ہمدانی، تم محبت کرنے لگی ہو اس شخص سے، بے وجہ تمہاری سوچوں پر حاوی ہونے لگا ہے وہ، اپنے تمام تر ظالمانہ رویے کے باوجود طمانینت بھرا احساس اجاگر کرنے لگا ہے تمہارے اندر۔ اس کا کام کر کے جو نیا پن اور انوکھی خوشی جاگی تھی، جسے وہ خود کو انعام دینے سے قاصر تھی، بے وجہ نہیں تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک مسکراتی نگاہ پورے کمرے میں ڈالی اور باہر آ گئی۔ باقی کے کمروں، ڈرائنگ روم، ٹی وی، لاؤنج، کچن اور لان کی صفائی کے بعد نہا کر کپڑے بدلے اور بیڈ پر بیٹھ کر ناول پڑھنے لگی۔ ابھی صرف 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب ایک زوردار دھماکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سالار کی دہاڑتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میرے کمرے کی صفائی آپ نے کی ہے؟ مشال کے انتہائی قریب سر کے عین اوپر کھڑے ہو کر وہ چلایا۔ مشال نے رکے ہوئے سانس کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا، حلق سے آواز نکلنی تو کچھ بولتی۔ سالار یزدانی کے غصے سے بھرپور چہرے نے ہی اس کی ساری جان ہوا کر دی۔ میرے کمرے میں آئیے، آرڈر دے کر یہ جا وہ جا۔ مشال دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں پہنچی تو اندر کی حالت دیکھ کر اسے سچ مچ ایک لمحے کو رونا آ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک نفاست و مہارت سے سجا کمرہ اس وقت کباڑ خانہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ بے ہوش ہونے کو تھی، مگر اس سے پہلے ہی سالار نے اسے بازو سے کھینچ کر اندر دھکیلا اور کنڈی لگا دی۔ کس کی اجازت سے آئی تھیں آپ میرے کمرے میں اور کس سے پوچھ کر آپ نے اس کمرے کی صفائی کی ہے؟ اپنے ہاتھ کا پورا پنجہ اس کی نازک کلائی میں گاڑتے ہوئے بے دردی سے اسے جھٹکتے ہوئے انتہائی غصے سے پوچھا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، درد ہو رہا ہے مجھے۔ تکلیف کی شدت سے وہ کراہ اٹھی، اپنی کلائی پر سے اس کے بازو کی گرفت چھڑاتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی۔ درد سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ پہلے میری بات کا جواب دیں۔ اس کی تکلیف کو پسے پشت ڈال کر گرفت اور مضبوط کی۔ اپنی مرضی اور خوشی سے آئی تھی میں یہاں، اور مجھے آپ کے کمرے میں آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی ہوں میں آپ کی، پورا حق ہے میرا آپ پر۔ ایک جھٹکے سے کلائی اس کی گرفت سے آزاد کی اور پھٹ پڑی۔ آپ تو اس نکاح کو مانتی ہی نہیں تھی، پھر یہ اتنی بڑی تبدیلی؟ کہیں سارا سے تو جلس نہیں ہو گئی آپ؟ سالار نے استہزائیہ لہجے میں اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری نادانی تھی سالار، میں نہیں جانتی تھی کہ جو شخص زبردستی مجھ پر مسلط کیا گیا ہے وہ کبھی اچانک سے میرے روم روم میں بس جائے گا، جس نے میری ہستی، میری پوری کائنات کو سیراب کر دیا ہے۔ میرا جیون تو تیرگی تھا، اپنی روشنیوں سے اس شخص نے رنگ بھرے ہیں اس میں تو ایک بیکار سے انجان رستے پر چل پڑی تھی۔ اس کی محبت کی نرم ٹھنڈک نے ایک نئی منزل، نئی راہ دکھائی مجھے۔ محبت کا تو کوئی موسم نہیں ہوتا سالار یزدانی، یہ ہر موسم کا جذبہ ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا، اور اسی جذبے نے محبت کو نئے ڈھب سے بسر کرنے کی خواہش پیدا کی ہے میرے اندر۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر بے اختیار رونے لگی۔ اور دوسری طرف سالار یزدانی حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبوں کے ساتھ اس کے خوبصورت لفظوں کے اطراف پر غور کرنے لگا۔ کتنی بھرپور اور انوکھی خوشی کا احساس ہوا تھا اس کے اطراف سے، جیسے سخت سردی میں تیز دھوپ کا احساس، بارش کے بعد ہلکی ہلکی ٹھنڈک کا احساس۔ آخر تم راہ راست پر آ ہی گئی جانے سالار، اب فکر نہ کرو، جلد ہی منا لوں گا تمہیں۔ تصور میں اسے مخاطب ہوتے ہوئے زیر لب مسکرایا۔ وقار ہمدانی کو نہ جانے کیا سوجھی، آتے ہی سالار اور مشال کی رخصتی کا شور مچا دیا۔ تہمینہ کو بیٹی کی شادی کیے فوراً بعد شوہر کے ساتھ پیرس چلے جانا تھا، اس لیے شاید انہوں نے ہی ان دونوں کی رخصتی کی بات وقار ہمدانی کے ذہن میں ڈالی۔ چونکہ نکاح تو بے حد عجلت میں ہوا، اس لیے وہ رخصتی دھوم دھام سے چاہتے تھے۔ مشال تو سن ہی ہو گئی یہ سن کر، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ اس وقت وہ ریڈ پر گولڈن ستاروں والے کامدار لہنگے میں دلہن بنی سالار کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ پورے کمرے کو گلاب کی سرخ پتیوں سے خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی رتابہ اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی مشال نے وارڈروب سے سادہ سا سوٹ نکالا، کپڑے چینج کیے اور کمبل اوڑھ کر لمبی تان کر سو گئی۔ رات 1:30 کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا تو مشال کو یوں گہری نیند سوتا دیکھ کر ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر غصے سے دے مارا۔ شٹ یار، یہ سب جبران، سارا اور رتابہ کی وجہ سے ہوا۔ وہی اسے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا کر اندر آنے نہیں دے رہے تھے۔ غصے سے وارڈروب کی جانب بڑھا، کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ کی دوسری طرف اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ صبح مشال کی آنکھ کھلی تو سالار کو اتنے قریب دیکھ کر یکدم بوکھلا گئی، جو آدھے سے زیادہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ چنچلا کر دور ہٹنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی سالار نے اپنا بازو اس کے گرد حمائل کر کے خود سے قریب کر لیا۔ صبح بخیر، اس کے کانوں میں مدھم سی سرگوشی کرتے ہوئے اس پر جھکا اور مشال کی خوبصورت آنکھوں کے ساتھ بھرپور شرارت کر ڈالی۔ مشال نے دونوں ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر دھرتے ہوئے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس کے ہونٹوں کا خوبصورت لمس وہ اب بھی اپنی آنکھوں پر محسوس کر رہی تھی مگر پھر یکدم ہی خود پر قابو پا لیا۔ میں سمجھوتے کی زندگی گزارنے کی قائل نہیں ہوں سالار یزدانی، اس لیے کہ محبت میں سمجھوتا نہیں ہوتا۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ سارا سے شادی کر سکتے ہیں۔ کہہ کر وہ رکی نہیں، جلدی سے واش روم میں گھس گئی اور باقی کے آنسو وہیں بہائے۔ کتنی بے وقوف ہو تم مشال، میری محبت کو سمجھ کر بھی نہیں سمجھی ہو۔ اب یہ غلط فہمی بھی نکالنی پڑے گی تمہارے دل سے۔ اف، اس نے سر تھام لیا۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ تھا۔ آج 15واں روزہ تھا۔ مشال صبح اٹھ کر رحمان بابا کے ساتھ مل کر سحری بناتی، کچن کے چھوٹے موٹے کاموں کے بعد وہ کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور پھر لیٹ جاتی۔ سالار اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا ہوتا۔ دن چڑھے سو کر اٹھنے کے بعد وہ شام کی افطاری کا اہتمام کرنے لگ جاتی اور رات عشاء کی نماز پڑھ کر پھر سو جاتی۔ سالار نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ چند دن بعد یہ غلط فہمی اس کے دل سے نکل جانی تھی۔ آج 29واں روزہ تھا۔ کافی حد تک چاند نظر آنے کے چانسز تھے۔ جبران اور سارا افطاری سے کچھ دیر پہلے ہی ہمدانی ہاؤس پہنچے تھے۔ آج ان کی یہاں افطاری تھی اور کچھ دیر بعد چاند نظر آنے کی صورت میں انہیں اکٹھے بازار بھی چلنا تھا۔ سارا اور جبران کی عید کے چوتھے دن شادی تھی، اس لیے جب جبران نے افطاری کے فوراً بعد پاکٹ سے کارڈ نکال کر سالار کی طرف بڑھایا تو افطاری کے برتن سنبھالتی مشال کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ سالار نے ایک بھرپور معنی خیز مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تو دل دھک دھک کرنے لگا۔ جلدی سے برتن اٹھا کر کچن میں آئی۔ اچانک ملنے والی خوشی کے نتیجے میں پیدا ہوتے حیرتوں کے پہاڑ ختم کرنے کی کوشش میں دفتن ہاتھ منہ پر رکھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ ساری غلط فہمیاں دل سے نکل چکی تھی۔ یکدم دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ جلدی جلدی برتن سمیٹے اور چھت پر آ گئی۔ ادھر ادھر چھتوں پر لوگ چاند دیکھنے میں مصروف تھے۔ اچانک ہر طرف سے چاند چاند کا شور اٹھا۔ مشال نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگی۔ ابھی بس چند سیکنڈ ہی گزرے تھے جب اچانک کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ مشال نے آنکھیں نہ کھولی، بند آنکھوں سے بھی وہ اس شخص کو محسوس کر سکتی تھی۔ سالار نے اپنی ٹھوڑی اس کے کاندھے پر رکھ کر بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے دعا مانگتی مشال کے نازک ہاتھ کے نیچے دعائیہ انداز میں اپنی چوڑی ہتھیلیاں رکھ دیں۔ چند لمحے یوں ہی اس پر نظریں ٹکائے بند آنکھوں اور ہلتے ہونٹوں کو تکتا رہا۔ پھر جب وہ دعا مانگ چکی تو اپنی بند آنکھوں کو کھولا اور مسکراتے ہوئے سالار کی جانب دیکھا، جب اس کے گرد مضبوط حصار قائم کر چکا تھا۔ کیا مانگا؟ اس نے پوچھا۔ عمر بھر کا ساتھ، اس کے کشادہ سینے پر سر ٹکائے دور بہت دور بدلیوں میں چھپے چاند کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں، ابھی بھی شک ہے مجھ پر؟ سالار نے بھرپور کہا لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، جبران کی آواز پر دونوں گڑبڑائے جو انہیں نیچے آنے کو کہہ رہا تھا۔ مشال جلدی سے اس کے حصار سے نکلی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ سالار نے ہاتھ بالوں میں پھنساتے ہوئے غصے سے مکہ ہوا میں لہرایا۔ یہ فضول انسان مجھے کبھی خوش نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر شوخیوں، شرارتوں اور محبتوں کے درمیان رات کیسے گزری انہیں احساس نہ ہوا۔ آج صبح سے ہی ہمدانی ہاؤس میں ہمیشہ کی طرح بھرپور افراتفری تھی۔ وقار، ہمدانی اور رحمان بابا کب سے لاؤنج میں سالار کے انتظار میں سوکھ رہے تھے۔ انہیں اکٹھے عید کی نماز کے لیے نکلنا تھا مگر سالار کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جلدی کریں نا سالار، پاپا انتظار کر رہے ہیں نیچے۔ سالار کو کوئی تیسری چوتھی بار ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ غصے سے بولی۔ خود پر سپرے کرتا سالار اس کی بات پر مسکرائے اور اگلے ہی پل ڈھیر سارا پرفیوم اس پر چھڑک دیا۔ مشال نے غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی اور پلٹنے لگی مگر اس سے پہلے ہی سالار نے اسے بازو سے تھام کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ کچھ دیر اس کے نروٹھے چہرے کو دیکھتا رہا۔ گزری رات کے دھنک رنگ سبھی رقصاں تھے اس کے چہرے پر۔ ایک مسکراتی ہوئی نگاہ بغور ان رنگوں پر ڈالی، پھر دھیرے سے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں واپس آؤں تو تم مجھے تیار ملو، میں مزید ناراضگی افورڈ نہیں کروں گا۔ ہولے سے گال تھپ تھپا کر وہ باہر نکل گیا۔ مشال مسکراتے ہوئے وارڈروب کی جانب بڑھنے لگی۔ وقار، ہمدانی، سالار، مشال، جبران، سارا، رحمان بابا سبھی اس وقت ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ رتابہ اور تہمینہ کے کچھ دیر تک یہاں پہنچنے کے چانسز تھے۔
ہمدانی ہاؤس میں اس وقت پوری طرح سے عید کا سماں بندھ چکا تھا۔ مشال چھوٹے بچوں کی طرح سب سے عیدی وصول کرتی پھر رہی تھی۔ پاپا میری عیدی۔ سب سے پہلے وہ وقار ہمدانی کی طرف بڑھی، ان کے گھٹنوں کے قریب بیٹھنے کے سے انداز میں ہاتھ آگے کیے۔ وقار ہمدانی نے بیٹی کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے پاکٹ سے پیسے نکالے اور مشال کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ تھینک یو پاپا۔ خوشی سے مچلتی وہ اب رحمان بابا کی طرف آئی۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ عیدی دی۔ جبران بھائی آپ کو بھی دینی پڑے گی عیدی۔ اس کا اگلا ٹارگٹ جبران تھا۔ سالار کافی دیر سے مسکراتے ہوئے اس کی کارکردگی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اتنی ساری ہو جو گئی ہے، کیا کرو گی اتنی عیدی کا؟ آپ نے تو نہیں دی نا؟ یار سچی بات ہے، صبح صبح یہ محترمہ مجھے بری طرح سے کنگال کر چکی ہیں، اس لیے سوری۔ جبران پاس بیٹھی سارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کتنا جھوٹ بولتے ہیں جبران، مجھے کہاں دی ہے آپ نے عیدی؟ سارا جبران کے سفید جھوٹ پر تل ملا اٹھی۔ اچھا نہیں دی، پھر کسی اور کو دی ہوگی، اس کا لہجہ شرارتی ہوا۔ جبران وہ وہیں بیٹھے بیٹھے چلائی تو سب کہا لگا کر ہنسے۔ اب تو آپ کو ڈبل دینی پڑے گی جبران بھائی، میری اور سارا دونوں کی۔ کیوں سارا؟ بالکل۔ اور جبران کو ناچارہ اپنی پاکٹ ہلکی کرنا پڑی۔ سب سے عیدی وصول کرنے کے بعد اب وہ ڈارک براؤن کھدر کے سوٹ میں ٹانگ پر ٹانگ دھرے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سالار کی جانب بڑھی، جو کافی دیر سے اسی پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ میری عیدی۔ ٹی پنک کلر کی بنارسی چوڑی دار پاجامے میں مہندی چوڑیوں سے بھری کلائی تراشیدہ بال شانوں پر ڈالے، بھرپور مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے، بہت محبت سے اس کے آگے ہتھیلی پھیلائے سالار سے وہ اپنا حق وصول کر رہی تھی۔ سالار نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالی، جلدی سے اٹھا اور اس کے انتہائی قریب مدھم لہجے میں سرگوشی کے انداز میں بولا، کمرے میں آؤ، وہیں ملے گی۔ کہہ کر وہ رکا نہیں اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مشال نے اس حرکت پر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہ تھا، لیکن اس طرح سب کو چھوڑ کر جانا بھی مناسب نہ تھا۔ کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ سالار اسے الجھن میں ڈال کر خود فرار ہو گیا۔ ناچار وہیں بیٹھ کر سارا سے باتیں کرنے لگی۔ وہ اٹھے تو مشال نے بھی اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے، لیکن ابھی آدھی سیڑھیاں ہی چڑھ پائی تھی کہ پھپھو اور رتابہ کی آواز سنائی دی۔ وہیں سے چھلانگ لگا کر ان تک پہنچی اور پھپھو سے لپٹ گئی۔ عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئی تھیں۔ ان کے آنے سے پھر سارا دن تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ رات گئی جب وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو کمرے کے بیچوں بیچ سالار کو غصے سے ٹہلتے دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سالار نے ایک نظر اس پر ڈالی، غصے سے جیکٹ اتاری، صوفے پر پھینکی اور بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ مشال بمشکل تمام اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس کی انتہائی قریب بیڈ پر بیٹھی، آنکھوں پر دھرا بازو ہولے سے ہلایا۔ سالار۔ سالار نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا اور خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ مل گئی فرصت؟ کیا ضرورت تھی اب بھی آنے کی؟ ایک ہی بار آ جاتی صبح۔ مشال کو اس کے نروٹھے لہجے پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ سالار میں آ رہی تھی اوپر، پھر اچانک ہی پھپھو اور رتابہ آ گئی۔ اب میں انہیں چھوڑ کر تو نہیں آ سکتی تھی، انہیں بھی تو ٹائم دینا تھا۔ اس نے صفائی پیش کی۔ سارے جہان کے لیے ٹائم ہے، میری بیوی کے پاس نہیں ہے تو بس میرے لیے نہیں۔ ایک خفگی بھری نگاہ اس پر ڈال کر تکیہ اونچا کیا اور ٹیک لگا لی۔ اچھا سوری نا، آئندہ نہیں کروں گی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ خود تو سوری کہہ کر جان چھڑا لی تم نے، لیکن میری عید تو خراب کر دی نا۔ معصومیت سے کہی گئی بات کے پیچھے چھپا مطلب جان کر وہ شرم و حیا سے سرخ ہو گئی۔ سالار کی خود پر جمی نگاہیں دل کی دھڑکن بے قابو کرنے کو کافی تھی۔ سالار آپ نے عیدی نہیں دی مجھے۔ اس کی خود پر سے توجہ ہٹانے کو ایک بار پھر ہتھیلی پھیلائی۔ کیا چاہیے؟ آنکھوں میں بھرپور شرارت تھی۔ پورا والٹ۔ بس؟ مشال نے اس بات میں سر ہلایا۔ سالار نے سائیڈ پاکٹ سے والٹ نکالا اور اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ خالی تو نہیں ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ چیک کر سکتی ہو۔ مشال نے جلدی سے والٹ کھولا جو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ تشکر آمیز نگاہ اس پر ڈال کر جیسے ہی اٹھی، اس سے پہلے ہی سالار نے اس کا بازو ایک جھٹکے سے پکڑا۔ مشال نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اپنی عیدی تو وصول کر لی، میری عیدی؟ کتنی ذو معنویت تھی جملے میں، شوخ و شریر لہجہ بہت کچھ باور کروا گیا۔ مشال نے ایک نگاہ اس پر ڈالی مگر اگلے ہی لمحے بازو چھڑا کر بھاگی۔ مشال یہ سب نہیں چلے گا، شرافت سے واپس آ جاؤ۔ اگر نہ آؤں تو؟ آنکھوں میں شرارت ہی شرارت تھی۔ پھر تمہاری ایسی کی تیسی۔ ایک ہی جست لگا کر وہ اس تک پہنچا۔ مشال جو فرار ہونے کی پوری کوشش کر رہی تھی، اس کی انتہائی قریب ہونے پر یکدم بوکھلا گئی۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ عید مبارک۔ محبت پاش نظروں سے کنفیوز ہو کر جھٹ سے وہ بولی۔ سالار چند لمحے ان جھکی پلکوں کو دیکھتا رہا، پھر بہت آہستگی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اور اس کے گرد بھرپور حصار قائم کر لیا۔ اس کے چاروں طرف جگنوؤں کی کہکشائیں جھلملائی تھیں۔ تتلی کے رنگوں سے فضا مسکرا رہی تھی کیونکہ ان کے چاروں طرف خوشبو وفا کی تھی۔ ختم شد جی، تو کہانی کا یہاں ہوا اختتام۔ انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ کسی شارٹ سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔